उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। काश मैं महंगी टिकिया ले पाती। महंगी नहीं, फेना सुपर वॉश टिकिया आजमाइए, बेहतरीन झाग, रोज और चंदन सुपर चमक। महंगी टिकिया जैसी धुलाई फेना सुपर वॉश प्लस में समाई। फेना ही लेना। अब पाएं 10 रुपए फेना टिकिया पर 60 ग्राम मुफ्त। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की इस खास पेशकश प्रोग्राम हालात हाज़रा में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन आप जानते हैं पिछले 1 साल से ज़ायद अरसे से हम सिर्फ पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। हर तरफ अगर देखा जाए तो एक ही बात चल रही है कि हम अपने आप को कैसे महफूज रखें, अपने बच्चों को, अपने फैमिलीज को, अपने अजीज व अकारिब को हम कैसे महफूज रखें, हम जॉब पे जाएं तो वहाँ कैसे हाउ वी मैनेज थिंग्स देयर, और हमारा हर तरफ जब आप जाते हैं किसी के साथ भी बात करते हैं तो बात सिर्फ एक ही चलती है, कोविड रिलेटेड और पैंडेमिक रिलेटेड। और इन सब जो इस ऑफ शूट निकल के आ रहा है इस सब की वजह से वो है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारी सोसाइटी में अब रेज हो रहे हैं, इस सब एक कैओस, एक अनसर्टेनिटी की जो सिचुएशन है इस सब की वजह से। नाज़रीन मैं आपका मेज़बान हूं सैयद तजम्मुल कादरी, और आज इस मौजू पर हमने बात करने के लिए अपने शो में दावत दी है। हमारे साथ डॉक्टर जुनैद नवी साहब है जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। और हमारे साथ है मसूद मकबूल मीर साहब जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका भी इस्तकबाल है हमारे शो में। डॉक्टर जुनैद मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि हर तरफ से यही बात चल रही है, पैंडेमिक की, कोविड की, डेथ्स की, टेस्ट की, वैक्सीनेशंस की, एक माहौल सा बन गया है कि दूसरा कोई थॉट अब इंसान के जहन में आता ही नहीं है। और ऐसे में जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के, उनका ये मानना है दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ पैंडेमिक। इज इट सो? देखिए जब ये स्टार्ट हुआ तो ये पहली बार हुआ है, ऐसे कभी किसी को पता नहीं था कोविड क्या होता है जी। तो और जब ये स्टार्ट हुआ तो बहुत ज्यादा फेयर जनरेट हुआ थ्रू मीडिया हुआ या न्यूज चैनल्स हुई, उसमें न्यूज पेपर्स भी आते, तो उतना हुआ कि मानो इंसान बहुत ज्यादा डर गया और उतना जैसे एसओपीज तो फॉलो करनी थी मगर उससे भी ज्यादा उन्होंने अपना आपको वो पूरा नेग्लेक्ट किया, मानो अपने आपको पूरा दूर कर दिया लोगों की वजह से। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ गई, और जैसे जब भी हम न्यूज देखते हैं तो उस पर हम हमेशा देखते हैं कि कितने मर गए या कितने पॉजिटिव हुए, हम कभी ये नहीं देखते कि कितने ठीक हुए और कितने नेगेटिव हैं, और उसका आउटकम भी ठीक है। हाँ हमें एसओपीज फॉलो करने, मगर हमें मरने से पहले नहीं मरना है। तो ये थिंकिंग की वजह से बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा हो भी गया और हो भी रहा है, और उसमें हम अभी देख रहे हैं पेशेंट्स काफी डिप्रेशन के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं, कोई एंजाइटी के सिम्टम्स लेके आ रहा है, और काफी जैसे हम साइकोटिक फीचर्स बोलते हैं जिसमें इंसान को इंसाइट नहीं रहती है, तो उसकी वजह से भी ये पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। और ये गलत नहीं है कि जिन्होंने भी बोला है, और हम भी यही बोलेंगे कि मेंटल ट्रॉमा उतना बढ़ गया कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड पेंडेमिक हो भी रहा है और होने वाला भी होगा आगे जाके। ओके मसूद साहब, अगर हम बिफोर पैंडेमिक देखें तो हमारे यहाँ पे जो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का जो एक रेट है दैट वाज 17%, एक डेटा हमारे पास अवेलेबल है। बट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक इट हैज बीन सीन दैट इट हैज इंक्रीज 3-fold, अब 52% के आसपास या इससे भी ज्यादा बढ़ रहा है बल्कि दिन ब दिन। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि शायद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही बोल के रखे थे कि बाय 2020 डिप्रेशन विल बी पॉसिबली द मोस्ट लीडिंग डिसऑर्डर्स दैट विल हिट ह्यूमैनिटी। तो ये एक कयास तो पहले ही था, एक स्पेकुलेशन पहले ही थी, क्योंकि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारा वो रैट रेस चल रहा है, जो हमारे रोजमर्रा के वो टेंशन्स है, सो
اب جس کی وجہ سے اب جو یہ پینڈیمک آیا انڈاؤٹلی اس سے تو اور زیادہ ہی ہوا. انفیکٹ ہم کلینکس میں بھی دیکھتے ہیں, ہاسپٹلس میں دیکھتے ہیں کہ ابھی بہت زیادہ یہ سب سچویشنز ہو رہی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ ایکچولی اس کا ایک نارمل ریئیکشن بھی کہہ سکتے ہیں, بیکاز جب ہم ایک انسرٹن سچویشن کو, ایک فیئرفل سچویشن کو ریئیکٹ کرتے ہیں, سو وی ریئیکٹ اٹ ود یو نو دیٹ سین. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کراتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ہیلپ نا. آج داغ کے ساتھ کیٹانو ہٹانا بھی ضروری ہے. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے, اس لیے فینا ہی لینا. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا. کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. دیٹ سیمز لائک یا تو وہ انگزائٹی دکھتا ہے یا تو وہ ڈپریشن جیسا دکھتا ہے. جب تک نا وہ پورا ایک سنڈرومل ایک وہ پورا فلفل کرتا ہے, تب تک ہم نہیں بول سکتے کہ یہ ڈپریشن ہے. اور کچھ مجھے لگتا ہے یہ شاید سچویشن کا ایک ریئیکشن ہے, اٹس اے نارمل ریئیکشن ٹو ایب نارمل سچویشن, جو ہم یوزلی بولتے رہتے ہیں, خاص کر اگر ایسا کچھ پینڈیمک یا ایپیڈیمک ہو. ڈاکٹر جنید, ابھی آپ کا ایک آبزرویشن ہے, آپ پیشنٹس دیکھتے ہو, آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. ہمارے ایک اسٹگما ہے, جی انفارچونیٹلی ایک سوشل اسٹگما ہے. ہمارے لوگوں کو, ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کو پتہ چل بھی جاتا ہے بائی ون وے اور دی ادر دیٹ دے آر گیٹنگ اینگزائٹی, دے آر فیسنگ ڈپریشن, بٹ اسٹل دے ڈونٹ گو ٹو ڈاکٹرس. یہ ہماری ایک سوشل اسٹگما ہے. ڈو یو تھنک دس اسٹگما شوڈ بی اٹ شوڈ بی ریمووڈ بائی مینس آف اویئرنس؟ دیر شوڈ بی اے اویئرنس ریگارڈنگ دس مینٹل ہیلتھ. If it is removed, that will be the best possible thing that can happen to a person. دیکھیں اصل میں کیا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے, تو پہلا ریئیکشن ہوتا ہے کہ میں پاگل ہوں, مجھ سے پاگل. تو یا دوسرا, جب بھی کوئی ڈاکٹر ان کے مانو فار ایگزامپل کسی کے پاس بھی پینک اٹیک ہوتا ہے, وہ سیدھے لگتا ہے کہ جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, تو وہ یوزلی کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتا ہے. تو وہ ان کو کبھی یوزلی ڈاکٹرز نہیں گائیڈ کرتے کہ یہ ہے تو آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس ہی جانا ہے. وہ آپس خود ہی ٹریٹ کریں گے, اور جو ہم دوائی لکھتے ہیں وہی دوائی لکھتے تھے. ٹھیک ہے, یا اور بھی ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کے بھی ہیں, تو وہاں پہ بھی جاتے ہیں, وہ اچھے سے گائیڈ نہیں کرتے. مگر اگر یہ سوشل اویئرنیس بڑھ جائے گی, مگر ایک چیز بھی ہے, جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یوزلی ہم کافی ٹائم دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے کو وہ ہسٹری نکالنی پڑتی ہے پیشنٹ سے. اور جیسے مسعود صاحب کلینکل سائیکالوجی, یہ بھی بہت بڑے سیشنز لیتے ہیں, تو ہم کافی ٹائم دیتے ہیں. تو وہ جو ریپو بلڈ ہوتا ہے پیشنٹ کا, وہ جو کانفیڈنس لیول ہو جاتی ہے پیشنٹ کی, ڈاکٹر کی, تو وہ بہت اچھے سے بن جاتی ہے. تو پھر پیشنٹ جب ٹھیک ہوتا ہے وہ کبھی پھر نہیں چھوڑے گا سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا, مگر وہ وہاں پہ پہنچنا چاہیے, وہ پہنچنا چاہیے وہاں پہ. جو اسٹگما ہے وہ صرف کشمیر کی میں بات نہیں کروں گا, وہ آل اوور ورلڈ ہے. انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے, کشمیر میں بھی بہت زیادہ ہے, مگر اس میں وہ ہمارا بھی میں مانتا ہوں کوتاہی ہے, ہم اتنا نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے کو کرنا چاہیے. اویئرنیس بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں آپ کو بولوں, آپ کے تھرو میڈیم تھرو بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس آئیں گے, آپ کو کوئی یہ مت سوچے کہ آپ پاگل ہیں. پاگل کا جو ہوتا ہے, جو سائیکوٹک ہم بولتے ہیں, وہ 2 to 3% ہے ٹوٹل. جو باقی 97% ہے وہ نیوروٹک ہے. وہ ڈپریشن آج ایک کو ہے, وہ میرے کو بھی ہو سکتا ہے, اینگزائٹی اور کسی کو بھی ہو سکتی ہے. تو جو یہ اچھے سے لے گا, ایکسپٹ کرے گا, تو اس کا آؤٹ کم بہت زیادہ اچھا رہتا ہے. تو یہ بہت اچھا رہتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بولا, ڈاکٹر جنید نے بھی بولا کہ یہ انفیکٹ ان کا یہ ماننا ہے کہ دا برین شوڈ بی ٹریٹڈ ایز ون آف دا آرگنز آف دا باڈی. جیسے ہم میں ایک کوٹ یہاں پہ بولوں گا کہ ایک نے بولا تھا کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آن ارتھ از مین, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا مین از برین. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ایک انسان میں برین ہے. اگر برین, تو پرابلم ہماری یہاں پہ آ رہی ہے کہ ہم برین کو ایز آرگن
ٹریٹ ہی نہیں کرتے. وین یو گیٹ اے بگ ان سائڈ یور اسٹمک یو گو ٹو ڈاکٹر, ہی پرسکرائبس یو میڈیسن, اور آپ وہ دوائی لیتے ہو, پرہیز کرتے ہو, آپ ٹھیک ہو جاتے ہو. لیکن جب مائنڈ ریلیٹڈ کچھ ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. آپ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ, واٹس یور آبزرویشن؟ بالکل, مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ہے کہ سائیکیٹری ایکچولی نیا ہی برانچ ہے, اور بہت سارے فزیکل ڈس آرڈرس کے لیے بھی پہلے اسٹگما تھا, جیسے ایپیلیپسی ایک ہے, ان میں سے بہت ٹائم تک یہ رہا. لیکن ابھی بھی شاید آپ دیکھیں گے جو فار فلنگ ایریاز ہے وہاں پہ ابھی بھی کچھ عجیب سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, یا دے ول تھنک کہ شاید یہ کچھ جادو وغیرہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ سائیکیٹری مجھے لگتا ہے ود دا ٹائم شاید یہ اسٹگما دھیرے دھیرے ہٹ جائے گا. اور جب تک نا کیونکہ یہاں پہ ایک سائیکولوجیکل ایشو بھی کریٹ ہوتا ہے. جب ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے تو وی سارٹ آف اسٹل ڈسوسیٹ آر سیلز سائیکولوجیکلی کہ میرا پیٹ خراب ہوا ہے. لیکن اگر میرا بہیویئر کچھ چینج ہوتا ہے تو وہ کچھ اسٹگمیٹائز ہے اٹ سیلف. جیسے ہم اگر کہنے میں بھی کسی کو اگر کچھ برا بول دیں گے تو تمہارا دماغ خراب ہے کیا. سو یہ اسٹگما کچھ ایسے پہلے سے ہی آ رہا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کیونکہ ابھی اتنا پریولنٹ ہے, اتنا کامن ہے, ڈپریشن آلموسٹ آپ دیکھ لیجیے آلموسٹ 50% آف وومن ول ہیو ڈپریشن ایٹ لیسٹ ون ٹائم, ایک بار کم سے کم ہوگا ہی ہوگا لائف ٹائم. تو ایسے ہی مین میں بھی 20% بول رہے ہیں کہ یوزلی ڈپریشن سے ہٹ ہوں گے, ایک بار کم سے کم ہوگا ہی ہوگا. اور مجھے لگتا ہے دھیرے دھیرے وہ اسٹگما دھیرے دھیرے کور اپ ہو جائے گا. اور بہتر جب سائیکیٹری تھوڑا سا اور ریچ ہو جائے گی ود ریسپیکٹ ٹو ٹریٹمنٹ, ود ریسپیکٹ ٹو یہ, تو اگر جو بہت ہی سیویئر ڈس آرڈرس ہیں ان کو بھی جب لوگ دیکھیں گے ٹھیک ہوتے ہوئے, بالکل ٹھیک ہوتے ہوئے, تو مجھے نہیں لگتا یہ اسٹگما اتنا رہے گا. بٹ شاید ہمیں اس کے لیے کچھ یا ویٹ کرنا ہے اور کچھ کام بھی کرنا پڑے گا. ڈاکٹر جنید, ہم ابھی کووڈ کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, پینڈیمک کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. اسٹوڈینٹس آر ناٹ ایبل ٹو گو ٹو اسکول, ٹھیک گھر پہ بیٹھے ہو, ایک ان کا ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے, وہ ایک ڈپریشن فیل کر رہے ہیں, انگزائٹی ان میں چڑچڑاپن بڑھ رہا ہے. ٹیچرس who are working for almost 30 years now, and they are being said now you have to learn your trade in a next manner, in some virtual manner. ان کو نہیں پتا تھا ورچولی کیسے پڑھاتے, تو اوورآل ایک انسرٹنٹی جنریٹ ہو جاتی ہے ہر کلاس میں. پیپل آر لوزنگ جابس, ایک اکنامک سلو ڈاؤن ہو رہا ہے. ڈو یو تھنک آل دیز تھنگس کنٹریبیوٹ ٹو دی ہیلتھ ڈس آرڈرز اینڈ ہیلتھ پرابلمس؟ جی بہت زیادہ. اگر ہم اسٹوڈینٹس کی پہلے بات کریں گے تو ان کا جو جیسے ان کے فرینڈس ہوتے تھے تو وہ ان سے نہیں مل پاتے ہیں, تو اب وہ ایک ہی جگہ کنفائنڈ ہو گئے ہیں. تو بہت سارے پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ 6 مہینے پہلے تو ایسا نہیں تھا, 1 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا, اب وہ بہت ایروگینٹ ہو گیا ہے, جواب واپس دینے لگا ہے اور ویسی چیزیں بولتا ہے دیٹ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ. تو جو ان کا اصل میں جو ان بچوں کا ڈپریشن یا کیسے بولتے ہیں اریٹیبل ہو جاتے ہیں, چڑچڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, تو وہ سب سے امپورٹنٹ سمٹم ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے مسعود صاحب بھی یہ چیز مانیں گے کہ ہم نے او پی ڈی میں کافی پیرنٹس کو دیکھا اپنے بچے کو لاتے ہوئے کاؤنسلنگ کے لیے یا ٹریٹمنٹ کے لیے, تو اچھا خاصا بڑھ گیا اس کی وجہ سے. اور جیسے جابس بھی, جیسے چھوٹے جو اسٹارٹ اپس تھا تو وہ بھی اسٹارٹنگ میں ہی تھے, انفینسی پہ ہی تھے, وہ کچھ کرنا چاہتے تھے, وہ بھی جابس بھی چھوٹ گئے. تو ابھی ہم نے ٹیلی سائیکیٹری اسٹارٹ کی ہے, یا باہر سے بھی کالز آتی ہیں, تو کافی میں نے میرے فرینڈ سے بہت زیادہ باہر نا, تو ان سے بھی بات ہوتی ہے, تو وہ بھی بولتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈپریشن بڑھ گیا ہے. ون آف دا مین ریزنز ہے لاس آف جاب, اور انسیکیورٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جیسے یہاں پہ جو بزنس مین ہے یا بزنس پیپل ہے, جو ان کا گروپ ہوتا ہے, ان کو بھی وہ انسرٹنٹی اتنی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. تو اگر وہ کچھ پیسہ لگانا بھی چاہتے ہیں یا اپنا ایکسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے کہ وہ واپس پیسہ آئے گا کہ نہیں. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ گھر کے حالات, گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے, کیونکہ ایک جو وینڈر ہے جو اتھ مزور ہے مسونو, صبح وہ نکلتا ہے, شام کو وہ جو کماتا تھا اسی کی وجہ سے اس کا گھر چلتا تھا, تو نہیں کر پاتا ہے وہ, تو اس کی وجہ سے گھر کا بھی ماحول خراب ہو جائے. تو جو ڈومیسٹک وائلنس, ڈومیسٹک میرائٹل ڈسکارڈ کافی بڑھ گیا, اس کا امپیکٹ پھر بچوں کے ہیلتھ پہ بھی پڑتا ہے. کیونکہ جو ہم بولتے ہیں کہ ہوم از دا فرسٹ اسکول فار اے چائلڈ, تو جب گھر کا ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ بچہ نرچر بھی
उसी वैसे ही माहौल पे होगा, तो फिर वो जो मेंटल मेकअप जो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में होता वो नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम ज्यादा होती है बच्चों को। ओके मसूद साहब, ऐसे माहौल में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक ओवरऑल फिर बच्चे के ऊपर असर आ जाता है जब फैमिली स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, ऐसे में पेरेंट्स का क्या रोल है, क्या कर सकते हैं, आज का पेरेंट क्या कर सकता है? जी, और मुझे लगता है मैं यहाँ पे एक चीज ऐड भी करूंगा कि बच्चे का जो एक डेवलपमेंटल पीरियड होता है, तो वो डेवलपमेंटल पीरियड में बहुत सारी चीजों से झेल रहा होता है। वन सच थिंग इज कि जो एग्जिस्टेंशियल इश्यूज धीरे धीरे क्रिएट होने लगते हैं और बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है कि लाइफ क्या है, दूसरी की लाइफ क्या है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह। कुछ एग्जिस्टेंशियल इश्यूज में अनसर्टेनिटी जो बच्चा धीरे धीरे उसको फेस करता है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी एकदम से सामने आ रही है, तो इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स बच्चों में हो जाती है। हमारे रिश्तों में एक स्वच्छता होती है, पर क्या ऐसी स्वच्छता आपके बर्तनों में है? बर्तन स्वच्छ? नींबू नीम चंदन जैसे कुदरती गुण जो हटाए कीटाणु और दे बर्तनों को स्वच्छता। करे बर्तनों की स्वच्छता। निप, इंडिया में बना गर्व के साथ। फेना सुपर वॉश टिकिया आजमाइए, बेहतरीन झाग, रोज और चंदन सुपर चमक। महंगी टिकिया जैसी धुलाई फेना सुपर वॉश प्लस में समाई। फेना ही लेना। अब पाएं 10 रुपए फेना टिकिया पर 60 ग्राम मुफ्त। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया हो जाती है। इनफैक्ट आप देखेंगे सेशंस में भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे डर लग रहा है, कुछ हो ना जाए। बहुत बार उनको डर लगता है अपने पेरेंट्स को लेके या खुद को लेके, तो रात में डर जाते हैं। ऐसे ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बट देन मुझे लगता है जैसे आपने बोला पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। उनको ये एक क्या बोलेंगे उसको, पूरा वो उनकी लाइफ चलती रहनी चाहिए, उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे चाहे हमारे पास आजकल फोन्स है, सब अवेलेबल है, आप ऑनलाइन दोस्तों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, बट इट हैज टू बी लिमिटेड कि टाइम के विद इन होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस जैसे हो रहे थे, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है वेयर यू बच्चे को स्टिल हम एंगेज भी कर रहे हैं, उसकी फिजिकल एनर्जी, फिजिकल ग्रोथ को भी ध्यान दे रहे हैं, और एट द सेम टाइम सोशल जो उसका हमें सोशल साइकोलॉजी बढ़ानी है, वो भी विद एट डिस्टेंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फोन्स के थ्रू, टीवीज के थ्रू मूवी दिखा सकते हैं, एंड जितना भी हमारे पास वो प्रीमिसेस होता है जो सेफ है, वहां पे खेल सकते हैं, कुछ जो भी गेम्स पॉसिबल हो सकती है वो। तो ऐसे ऐसे करके कुछ पेरेंट्स ऐसा बच्चों के, बट दे हैव टू डिवोट टाइम ऑब्वियसली, ताकि वो ठीक से डेवलप हो साइकोलॉजी। जी डॉक्टर जुनैद, ये मोबाइल्स की बात हुई, सेल फोन्स की बात हुई, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिस थिंग दैट दिस वर्चुअल इंटरेक्शन एंड ऑल दिस लॉन्ग आवर्स ऑन स्क्रीन्स, दिस मेक्स अ मैन, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन, इट मेक्स देम एंटी सोशल। वो जो एक फिजिकल टच उनका होता था फैमिली के साथ, वो उस चीज को भूल रहे हैं, और इसका एक मेंटल हेल्थ पे इसका एक इम्पैक्ट है। वो बहुत ज्यादा उनके जो उनका बिहेवियर है उसमें एक एग्रेशन आ जाता है। इज इट सो? देखिए, जो ये नई जनरेशन है, इनको हम टेक्नो जनरेशन बोलेंगे जी, क्योंकि ये उसी टाइम पैदा हुआ है इन्होंने जब ये गैजेट्स पूरे ना डेवलप्ड हो गए थे हर एक के घर में। जी बिल्कुल। तो अभी हम वैसे बोलेंगे कि हम पूरा ही बंद कर देंगे तो वो तो इम्पॉसिबल है। तो हम एक चीज कर सकते हैं, जैसे मसूद साहब ने बोला, इसमें स्क्रीन टाइम कम करना है, और प्रेफरेबली अगर ये टीवी ज्यादा देखें एज कम्पेयर टू मोबाइल, क्योंकि मोबाइल ज्यादा नजदीक रहता है, टीवी थोड़ा दूर रहेगा। और ये क्या करते हैं कि ये कोई जैसे गेम देखते हैं या कोई कार्टून देखें तो फिर इमिटेट करते हैं। तो मैं एक सजेशन दूंगा यहाँ पे पेरेंट्स को कि जो भी ये देखें तो अंडर देयर गाइडेंस, अंडर देयर सुपरविजन हो जाए। तो वो कोई वैसे, क्योंकि अभी अगर हम गूगल देखते हैं तो कोई वहां नीचे कोई ना एडवर्टीजमेंट आ जाता है, तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है, तो यू नेवर नो
there are a number of things which child can get exposed to. تو وہ چیزیں بہت اچھے سے ہینڈل کرنا ہے. اور بیٹر ہے کہ اگر پیرنٹس پیسے کے بدلے ٹائم دے. اگر وہ جیسے بہت زیادہ ٹائم ہے, جب سے کووڈ اسٹارٹ ہوا تو کافی ٹائم ہے, ڈسپوزیبل ہے, تو جو گیمز کھیلے یا کوئی ہابیز ہوتی ہے یا ان کے ساتھ انڈور آؤٹ ڈور گیمز کھیلے, دیٹ ول بی بیٹر ایز کمپیئر ٹو ہم اپنے جیسے میں بھی ورکنگ ہوں تو ہم اپنا وہ نا جو یہ ڈیفیشنسی ہے ہم وہ کور اپ کرنے کے لیے موبائل دے دیتے ہیں بچے کو. تو وہ تھوڑا سا چینج کرنا ہے. اور بیٹر ہے اگر گھر جا کے ایک آدھا گھنٹہ فون بند رکھیں, ان کے ساتھ بات کریں کہ انہوں نے کیا کیا پورا دن. اس کی وجہ سے ان کی بھی کانفیڈنس بڑھتی ہے کہ صحیح میں کوئی تو ہے جو ہمارے کو پوچھ رہا ہے, نہیں تو وہ ان کو بھی لگتا ہے نیگلیکٹڈ. تو تاکہ ویسا اسٹیج نہ آئے کہ پھر پیرنٹس بھی کچھ بول نہیں پائیں گے بچوں کو, کیونکہ وہ بھی بچے بھی بولیں گے جب ہم, کیونکہ ہمارے پاس کافی پیشنٹس آتے ہیں بچے نا اراؤنڈ 15-16, دے ول کمپلین دیٹ آر پیرنٹس ویر ناٹ دیئر وین وی نیڈیڈ دیم موسٹ. تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو بیٹر ہے کہ اگر اسکرین ٹائم کم کریں, اور یہ جو کیونکہ اگر یہ اسکرین ٹائم کم ہوگی تو پھر امیٹیٹ زیادہ نہیں کریں گے. اور اس کی وجہ سے صحیح میں جیسے آپ نے بولا اینٹی سوشل نہیں میں بولوں گا, اریٹیبل زیادہ ہو جاتا ہے اور ڈپریشن کے سمٹمس کافی آ جاتے ہیں بچوں میں. اوکے بڑوں کی, یہ تو بچوں کی بات چل رہی تھی, ساتھ ساتھ اس کا ایک ینگسٹرز کا, جب ٹین ایجرز کی ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے یہ سوچ کے رکھا تھا کہ دیٹ دے ول گو ٹو ابراڈ فار اسٹڈیز اور ایسا, یا جن کے ایگزام چل رہے ہیں. انڈیا واز بفور پینڈیمک, ایون بفور پینڈیمک انڈیا واز کالڈ دی سوسائڈ کیپٹل آف دی ورلڈ. تو پینڈیمک میں یہ ریٹ بڑھ گیا ہے, اوبویسلی یہ بڑھنا ہی تھا کیونکہ حالات ویسے ہو گئے ہیں. ایسے میں جن ماں باپ کے بچے اس سٹیج پہ, جو ینگسٹرز ہیں, ٹین ایجرز ہیں, بہت زیادہ اس ایج میں ایک بہت زیادہ ایک جذبہ, ایک جوش ہوتا ہے, ایک خون کی ایک روانی اپنے عروج پر ہوتی ہے. تو مسعود صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ایسے میں ایسے بچوں کے, یہ جو بڑے بچے, ان کے ساتھ پیرنٹس کیسے مینج کریں؟ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. جی. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ جو ایج ہے ان کا ایج, وہ اٹ سیلف ایک ٹرموائل ہے. ایڈولسنس کا پیریڈ ہی ایک بہت ہی سوالات سے بھرا ہوا ہوتا ہے. بالکل. ایک اپریہنشنز بھی بہت ہوتے ہیں, میں کچھ لائف میں کر پاؤں گا کہ نہیں. سامنے بہت سارے ایگزامپلز ہوتے ہیں, وہ کہاں پہنچ گیا, یہ کہاں پہنچ گیا. اینڈ کچھ کو ہارمونل وہ چیز بھی چل رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ایک بہت ہی آرام سے ایک بچہ آرام سے ڈپریشن میں جا سکتا ہے. اس کے اندر لاس آف انٹرسٹ, ایسے لاس آف کانفیڈنس وغیرہ یہ سب ہو سکتا ہے. بٹ دین مجھے لگتا ہے اس میں بھی آپ پیرنٹس سپورٹ دے سکتے ہیں. اور سپورٹ سے یہاں پہ کیونکہ جب بچہ بڑھنے لگتا ہے تو وہ زیادہ تر اندر ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے, ڈسکس نہیں کرتا ہے. اور ہماری بھی یہاں پہ ایک پیرنٹس کی بھی یہاں پہ ایک وہ غلطی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز پہ دھیان نہیں دیں گے. وہ ایسا انوائرمنٹ گھر پہ نہیں رکھتے ہیں کہ بچہ شیئر کرے ہر ایک چیز, کہ وہ آج کیا سوچ رہا تھا یا اس کے دماغ میں 1-2 مہینے سے کیا پریشانی چل رہی ہے. تو اگر ہم اتنا ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ رکھیں گے گھر پہ تو پاسبلی مجھے لگتا ہے بچہ بولے گا. بولنے سے تو ایک اپنا فائدہ ہے کہ بولنے سے ہی کچھ چیزیں کم ہو جاتی ہے, وینٹیلیشن ہو جاتا ہے, مگر ساتھ کے ساتھ اس کو جواب بھی مل سکتا ہے. اور بہت بار اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کو دلاسا دیں گے, وہ اتنا کام نہیں کرتا ہے, دوسرا دے گا تو وہ کام کرتا ہے. تو ایز اے پیرنٹ ان کو بہت ایکسپیرئنس ہوتی ہے لائف کی, ان کو ایونیوز پتہ ہے, ان کو پاسبلٹیز پتہ ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتی ہے لائف میں ایسے ڈپس بہت آتے ہیں. بچہ اتنے ڈپس سے نہیں گیا ہوتا ہے, تو ایسے میں پیرنٹس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ لائف ایسی ہی ہے. پھر سے ایک ایک ایسا فیز آئے گا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اسپیشلی ود دس کرنٹ سینیریو آف پینڈیمکس, کہ اس سے پہلے بھی کتنے آئے. تو یہ ایک بہت سارے ہمارے گھروں میں بہت سارے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے جہاں پہ یہ بتایا جائے کہ اس طرح کے حالات پہلے بھی گزرے ہیں لیکن پھر بعد میں ٹھیک ہوئے. اور مجھے لگتا ہے اس میں کاؤنسلنگ ایز سچ ایک پروفیشنل کی بھی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اگر گھر میں ہی ہمارے بہت سارے وہ وائز لوگ ہوتے ہیں, جتنے بھی پرانے لوگ ہیں, جتنے بھی اولڈ ہمارے دادا دادی, نانا نانی وغیرہ, یہ سب بھی اٹ ہیلپس اے لاٹ. بٹ پرووائڈیڈ کمیونیکیشن از کیپٹ ویری ایزی. اگر وہی نہیں ہوگا تو
بچہ کہاں پہنچ گیا ہوگا اس کو ماں باپ کو پتہ نہیں. اوکے ڈاکٹر جنید، اب بڑوں کی بات کرتے ہیں. بہت ساری فیملی سے ہمیں یہ بھی سننے کو ملا جب سے کووڈ سٹارٹ ہو گیا ہے کہ ہمارے بڑے جو ہے، بڑے بزرگ جو ہے وہ ایک دم سے خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، بات نہیں کر رہے. جب پوچھا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ ہم ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں ہم مت مر جائیں گے، ہمارا ٹیسٹ مت پازیٹیو آ جائے گا. ایسے میں فیملی کیا کرے؟ دیکھیے، جب ہم بوڑھوں کی بات کرتے ہیں تو جو بزرگ ہمارے جی تو ان کی جو کوموربیڈیٹیز بہت، ان کی جو ہیلتھ ہوتی ہے بہت ڈیٹیوریٹ ہو گئی ہوتی ہے. کسی کو ڈائبٹیز ہوتا ہے، کسی کو ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، تو اور ان کا امیون سسٹم جو قوت ہوتی ہے تکلیف سے، بیماری سے لڑنے کی، وہ کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے اگر ہم کمپیئر کریں ان کو یا ایڈلٹس یا ینگر جنریشن سے. تو تھوڑا سا ان کو کیئر تو بہت زیادہ ضروری ہے ایز کمپیئر ٹو باقیوں سے. سب کو کیئر کرنا ہے مگر ان کو تھوڑا ایکسٹرا کیئر کرنا ہے. تو جیسے یوزلی باہر جاتے تھے، کہیں پہ گھومنے کے لیے جاتے تھے یا سائٹ سینگ کے لیے جاتے تھے، تو میں نے ایک فرینڈ سے آج ہی بات کی تو وہ بول رہے تھے کہ ان کے فادر 1.5 سال سے باہر نکلے ہی نہیں ہے جب سے کورونا سٹارٹ ہوا. تو اس کی وجہ سے کافی اسٹریس تو پڑ ہی جاتا ہے. تو ان میں کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے جو ان کے ہابیز ہوں یا جیسے گرینڈ چلڈرن ہو، ان کے ساتھ وہ کھیل سکتے ہیں، یا جو بچے یا بیٹے بیٹیاں ہوں ان کے ساتھ آئیں، تھوڑا سا ریگولر ان ٹچ رہیں. اگر جو کوئی باہر ہو تو وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ساتھ بات کریں ان کے ساتھ. اور ان کو لگنا چاہے کہ دے آر ویری امپورٹنٹ، ان کو ویسا نہیں لگنا چاہے کہ وہ نیگلیکٹڈ ہیں. تو ان کو ان کانفیڈینس لائے، جو بھی کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے ان میں ان کو شامل کریں. تو اس کی وجہ سے کافی امپرومنٹ آ جائے گی. پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ارے او بنسی، تیری اور میری گائے تو ایک دم جڑوا لاگے ہے، ہشت پشت ایک دم جڑوا. راجو، یہ صرف دکھتی جڑوا ہے لیکن دودھ جڑوا نہیں دیتی. تیری گائے دے اتنا سارا دودھ اور میری اتنا سا. اس میں تیری گائے کی نا تیری غلطی ہے. تو اپنی گائے کا اچھے سے خیال ہی نہ رکھتا ہے، نہ اسے منرل وٹامن دیوے ہے، نہ فیٹ دیوے ہے، تو صرف چارہ. یارا، چارے کے سوا اور کیا ہے سہارا؟ امول پشو آہار. اس سے گائے صرف باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی سوستھ رہے اور دودھ بھی بھرپور دے. پر امول پشو آہار سے میری گائے سوستھ ہوگی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ امول کے 36 لاکھ کسانوں کی گارنٹی ہے. امول پشو آہار یہ بنا ہے ایشیا کی سب سے بڑی پشو آہار فیکٹری میں. اس سے آپ کے پشو کو ملے سنتلت آہار تاکہ وہ صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی سوستھ اور تندرست رہیں. امول پشو آہار، کسانوں کی گارنٹی. یہ جو انفوڈیمک ہے، یہ جو بیڈ نیوز اباؤٹ کووڈ ہے جو سوشل میڈیا اور میڈیا پہ آتی رہتی ہے، مسعود صاحب پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنا اس چیز کو مطلب ریگولرلی واچ کر، جیسے ہم ہر 10 منٹ کے بعد موبائل کھولتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں نیوز، کتنا آج کی ڈیٹ میں کووڈ کانٹیکسٹ میں، پینڈیمک کے اس سچویشن میں کتنا ہمیں نیوز دیکھنا چاہیے؟ لمٹ کرنا چاہیے. نیوز دیکھنا غلط نہیں ہے، اس کا بھی ایک امپیکٹ بالکل ضرور ہے. پرائمنگ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. آپ ایک ہی چیز بار بار بولیں گے تو وہ ایک امپیکٹ ڈالے گا مائنڈ پہ اور ایک ایسا سائیکولوجیکل انوائرمنٹ کریٹ کرے گا دیٹ وڈ بی فلڈ ود فیئر، ود انسرٹینٹی. تو اگر ہم بھی بیچ بیچ میں اگر جسٹ ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، بیچ بیچ میں اگر ہم بس نگیٹو باتیں کریں کووڈ کے بارے میں، 10 منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے اپنے آپ کو سبھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو سچویشن ہے وہ تو ہے آبجیکٹیولی اٹس بیڈ، نو ڈاؤٹ، مگر ہم اس کو اور زیادہ خراب کریں گے اپنے آپ کو زیادہ اپریہنسو کر کے. تو اچھا یہ ہے کہ ہم جتنا نیوز دیکھنا چاہیے اتنا دیکھیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو نیوز دیکھنا ہی ہے تو دن میں ایک بار دیکھیں. ہم 5 منٹ میں اسی کو دماغ میں کیوں چلائیں؟ ہم باقی کام کر سکتے ہیں، ہم ایکٹیویٹیز کیجول کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی لائف کو آگے بھی بڑھائیں اور بزی بھی رکھیں. لیکن اگر ہم ایک ہی چیز کو یہ کریں گے تو یہ بہت ہی غلط اثر ڈالے گا. ڈاکٹر جنید، کوپنگ میکینزم کیا ہے جب اس طرح کے مینٹل ہیلتھ ایشوز جب اب آ گئے سامنے، پتہ چل گیا ڈاکٹر کو بھی اور پیشنٹ کو بھی اب پتہ چل گیا، کوپنگ میکینزم کیا ہے ہمارے یہاں پہ؟
دیکھیے یہاں پہ تو کوپنگ میکینزمز ڈیفینس میکینزمز ہوتے ہیں وہ جو ایک انسان کو بائی برتھ ہی ہوتے ہیں تو مانو وہ چیزیں ہوتی جو ہمیں بچاتی ہیں اسٹریس سے کیونکہ اسٹریس اگر ہم دیکھیں گے کشمیر کی بات کریں گے مجھے نہیں لگتا ہے کوئی گھر یا کوئی انسان ہوگا جس کو اسٹریس نہیں ہوگا پر ہر ایک کیوں نہیں ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس یا ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے کیونکہ ہر ایک کی پرسنالٹی الگ ہوتی ہے کوئی بڑا سینسٹیو ہوتا ہے تو اس کو اسٹریس زیادہ بڑھ جاتا ہے کوئی ہوتا ہے جس کو کوئی ہی ڈزنٹ گیو اے ڈیم اور جو زیادہ امپورٹینس نہیں دیتا چیزوں کو تو وہ اس سے تھوڑا بچ جاتا ہے تو یہ پرسنالٹی کی بات ہوتی ہے دوسرا ہے کہ جب اسٹریس زیادہ بڑھ جاتا ہے تو تبھی ایک انسان کو جب کام کرنا نہیں چھوڑ دیتے مانو اچھے سے ڈس فنکشن ہو جاتے ہیں تو پھر ایک انسان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس آنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اچھے سے ہینڈل نہیں کر پاتا ہے سچویشن اور ہمارے پاس فیسلٹیز ہے سفیشینٹ اگر بفور کووڈ اپنے طریقے سے جو ہمارا سائیکیٹری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ نیورو سائنس جو ہمارا کاٹھی دروازے میں وہ کافی ریپیوٹیڈ ہے اور وتھ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں اس کو میچ وتھ جو باہر جو انڈیا میں جو ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں ہمارے پاس وہاں پہ ریکریشنل ہے ہمارے پاس الگ سے ڈی ایڈکشن فیسلٹیز ہے چائلڈ سائیکیٹری ہے جیریاٹرک سائیکیٹری کی فیسلٹیز ہیں وومن مینٹل ہیلتھ کے لیے الگ سے او پی ڈی چلتی ہے تو ہمارے پاس ٹچ وڈ کافی اچھی فیسلٹیز ہیں. اوکے ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے. مسعود صاحب 30 سیکنڈ آپ کے لیے. ہم جب بھی اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, فرنٹ لائن ورکرز ہیں, ہم انہیں بھول جاتے ہیں. ان کو بھی اسٹریس ہے, وہ بھی آج بہت زیادہ اسٹریس فیل کر رہے ہیں. ایسے لوگ آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو؟ برن آؤٹ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. وہ دوسرا وہ کنٹینیوسلی اور مطلب فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ان کو ہوتا ہے, چاہے ڈیتھس کے ساتھ ہو یا جو بھی چل رہا ہے فیئر کے ساتھ ہو. تو بہت سا ایسے لوگوں میں پی ٹی ایس ڈی کے سمٹمز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جب بھی ایک پروفیشنل یہ فیل کرتا ہے, وہ جاتا ہے, وہ ہیلپ لیتے ہیں. جب ہمیں کاؤنسلنگ کی خود ضرورت پڑتی ہے تو ہم دوسرے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے. ایسا کر کے چلتے ہیں. اوکے ڈاکٹر جنید 30 سیکنڈ لاسٹ میں کیا میسج ہے آپ کا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میڈیا ہے, جتنا کم کر سکتے ہیں آپ نیوز دیکھنا اتنا کم کریں. اور جتنا بھی مانو جو اچھی چیزیں ہیں, جیسے کوئی موویز دیکھنا چاہتا ہے, کوئی میوزک, کوئی ریلیجیس چیزیں یا کرکٹ, اس پہ ٹائم سپینڈ کرے. اور زیادہ دیکھیں ہر ایک کو مرنا ہے, مرنے سے پہلے مرنا نہیں ہے. تو جسٹ ٹیک اٹ ان اے پازیٹیو وے. جو ایس او پیز ہے وہ فالو کریں, جو مین چیزیں وہ اچھے سے کریں, مگر اتنا نہ کرے کہ ہم مرنے سے پہلے ہی مرے. تو وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. انہی خوبصورت خیالات کے ساتھ ڈاکٹر جنید میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمارے پروگرام میں آئے. مسعود مقبول میر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے بہت سارے باتیں رہ گئی. ناظرین یہ چونکہ ہر پروگرام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہو رہا ہے. ادروائز بہت ساری چیزیں رہ گئی جن پر بات کرنی تھی. فی الحال آج کے شمارے میں ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.